बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। तमारीनु। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि तमारीनु के ऊपर तनवीन नहीं है बल्कि सिर्फ पेश है। तो इसकी क्या वजह है, यहाँ पे तनवीन क्यों नहीं है? क्योंकि ये लफ्ज़ जो है ये ममनू मिन सर्फ है, गैर मुनसरिफ है और इसके ऊपर तनवीन नहीं आएगी। जी बिल्कुल, डिप्टोट है और ये मफ़ाइलू के वज़न पे है। मफ़ाइलू के वज़न पे है तो जो भी लफ्ज़ इस वज़न पे आएगा उसके ऊपर तनवीन नहीं आएगी। हव्विलिल मुब्तदा फ़ी कुल्लिन मिनल जुमलिल आतियती इला जमइन। अब हमने मुब्तदा को आने वाले जुमलों में जमा में तब्दील करना है। ख़बर ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है जो कि शेख साहब ने हमारे लिए ऑलरेडी उसकी जमा प्रोवाइड कर दी है यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे सिर्फ मुब्तदा को जो है वो जमा में तब्दील करना है। और कल हमने पिछले लेसन में हमने पढ़ा है कि हादा और जो हादा की जमा होगी वो हा उलाई होगी। जैसे मिसाल में है हादा तालिबुन, ये एक स्टूडेंट है। और अब जब इसकी जमा बनाएंगे तो आप कहेंगे हा उलाई तुल्लाबुन, ये सारे स्टूडेंट्स हैं। और आपको पता है कि हा उलाई यहाँ पे मुब्तदा बनेगा और तुल्लाबुन जो है वो ख़बर बनेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ आप और नोट कीजिए कि ये जो यहाँ पे अस्मा हमारे सामने जमा मौजूद है, ये सारे फ़ुआल के पैटर्न पे हैं। तो ये जो औज़ान है, औज़ान हमने इनके ऊपर खुसूसी तवज्जो देनी है क्योंकि जो जमा मुकस्सर है यानी जो ब्रोकन प्लूरल है वो सारी की सारी औज़ान के ऊपर आएगी। तो ये जो हमारे सामने पहला आप कह सकते हैं यहाँ पे जो वज़न आया है वो है फ़ुआल का। जैसे तालिबुन से तुल्लाबुन और फिर इसी तरह से हादा ताजिरुन और फिर इसकी जमा होगी हाउलाई तुज्जारुन। तो अब यहाँ पे भी देखिए कि ये पैटर्न का या वज़न का फ़ायदा ये है कि लफ्ज़ जो है वो हमेशा उसी वज़न पे आएगा, उसमें कोई भी चीज़ लाइक उसकी जो हरकत हैं वो तब्दील नहीं होंगी। इसी तरह से हादा हाजुन, ये एक हाजी है और फिर जब हम जमा बनाएंगे तो हम कहेंगे हाउलाई हुज्जाजुन, ये सब हाजी हैं। उर्दू में हम हाजी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं और अरबिक में भी मिलता जुलता है हाजुन और फिर उसकी जमा जो है वो हुज्जाजुन है। और ये सब फ़ुआलुन के पैटर्न पे है। नेक्स्ट पैटर्न हमारे सामने जो है वो है फ़िआलुन। फ़िआलुन, अब ये नेक्स्ट पैटर्न है। आप इसको पैटर्न नंबर 2 भी कह सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि सारे पैटर्न की तरतीब यही होगी, लेकिन हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ये दूसरा पैटर्न है जो हम यहाँ पे सीख रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए हादा रजुलन, तो इसकी जमा होगी हाउलाई रिजालुन। अब रजुलन की जमा जो है वो रिजालुन के पैटर्न पे आ रही है। हाउलाई रिजालुन, ये सब आदमी हैं। हादा कबीरुन, ये बड़ा है और फिर आप कहेंगे हाउलाई किबारुन, ये सारे बड़े लोग हैं। किबार उम्र में भी बड़े को कहते हैं और वीआईपीज के लिए भी जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है वो किबार का लफ्ज़ ही इस्तेमाल होता है। हादा सगीरुन, ये छोटा है और फिर हाउलाई सिगारुन, ये छोटे हैं। हादा कसीरुन, ये छोटे कद का है। अब यहाँ पे सगीर से मुराद छोटा मतलब उम्र में भी हो सकता है और वैसे भी छोटे के लिए लफ्ज़ जो है वो स्मॉल के लिए भी हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब कसीर का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे तो वो हाइट के लिए इस्तेमाल होता है। हादा कसीरुन, वो छोटे कद का है और हाउलाई क़िसारुन, वो सारे ये सॉरी ये छोटे कद के हैं। हाउलाई ये। हादा तवीलन, ये लंबा है और फिर इसी तरह से आप कहते हैं हाउलाई तिवालुन, ये सारे लंबे हैं या टॉल हैं। तो दूसरा पैटर्न हमारे सामने आ गया फ़िआलुन का। उसके बाद तीसरा पैटर्न जो हमारे पास है वो है अफ़आलुन। अफ़आलुन, जैसे हादा वलदुन, तो उसकी जमा होगी हाउलाई औलादुन, ये लड़के हैं। हादा वलदुन, ये लड़का है और हाउलाई औलादुन, ये सब लड़के हैं। हादा इब्नुन, और अगर आप इसको क्योंकि इसका हमज़ा हमज़तुल वस्ल है तो आप हादा इब्नुन भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हादा इब्नुन ये एक लड़का है और फिर आप कहेंगी हाउलाई अबनाउन, ये सारे लड़के हैं। हादा अम्मुन, ये चचा हैं और हाउलाई अमामुन, ये सारे चचा हैं।
تو یہاں پہ امن کی جمع جو ہے وہ اعمامن ہے. اسی طرح سے نیکسٹ پیٹرن جو ہے، فورتھ پیٹرن ہمارے سامنے ہے، وہ ہے فعولن. فعولن، اور اس پیٹرن پہ آپ لفظ دیکھیے، ہاذا شیخن، یہ شیخ ہے، اور ہا اولائی شیوخن، یہ سارے شیخ ہیں. شیوخن ایج کے لیے بھی، علم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور عرب ممالک میں وہ جس کے پاس مال دولت ہو اس کے لیے بھی شیخ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ہاذا ضیفن، یہ ایک مہمان ہے، اور پھر آپ کہیں گے ہا اولائی ضیوفن، یہ سارے مہمان ہیں. اب ضیفن، ضیوفن، شیخن، شیوخن، تو یہاں پہ آپ کے سامنے جو پیٹرن آ رہا ہے وہ ہے فعولن کا. اس کے بعد جو نیکسٹ پیٹرن ہے، اس میں کچھ خاص ہے، دیر از سم تھنگ اسپیشل. جی وہ کیا ہے؟ جو ہمارے سامنے ففتھ پیٹرن آ رہا ہے، اس میں سم تھنگ اسپیشل ہے. یہاں پہ آپ دیکھیے کہ اس کے اینڈ پہ جو ہے وہ تنوین نہیں ہے، رائٹ. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو پیٹرن ہے یہ غیر منصرف ہے. جیسے آپ کہتے ہیں ہاذا زمیل اور ہا اولائی زملاء. اب یہاں پہ آپ دیکھیے زملاء. اسی طرح سے ہاذا فقیر اینڈ آپ کہتے ہیں ہا اولائی فقراء. تو یہ جو آپ کے سامنے پیٹرن آ گیا ہے، جیسے یہ ہاذا زمیل، یہ ایک کلاس فیلو ہے اور یہ سارے کلاس فیلو ہے. اور اسی طرح سے ہاذا فقیر، یہ غریب ہے، اور ہا اولائی فقراء، یہ سارے غریب ہیں. غریب کا لفظ عربی میں اگر آپ استعمال کریں تو اس کا مطلب ہوتا ہے اسٹرینج، غریب یعنی. تو ہم اردو میں غریب جو ہے وہ اس لفظ شخص کے لیے استعمال کرتے ہیں جو کہ فقیر ہو. جی یہ لیسن نمبر 13 ہے. اس کے بعد ہاذا غنی، یہ نیکسٹ پیٹرن ہمارے سامنے آ گیا ہے افعلاء. تو یہ ہوگا ہمارا پیٹرن نمبر 6. جی افعلاء کا پیٹرن ہمارے سامنے آ گیا. اور افعلاء کے پیٹرن میں آپ دیکھیے کہ آپ کہتے ہیں ہاذا غنی، یہ امیر ہے، اور پھر آپ کہیں گے ہا اولائی اغنیاء، یہ سارے امیر ہیں. ہاذا صدیق، یہ ایک دوست ہے، اور ہا اولائی اصدقاء، یہ سب دوست ہیں. اسی طرح سے ہاذا طبیب، اور یہاں پہ ہمارے سامنے آ گیا ہے ہا اولائی اطباء. اب یہاں پہ ایک چیز آپ نوٹ کریں کہ اب یہاں پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ پیٹرن جو ہے مبنی نہیں، یعنی ممنوع من الصرف ہے. مبنی وہ ہوتا ہے جو تینوں حالتوں میں ایک جیسا رہے، لیکن افعلاء، 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 تو یہ غیر منصرف ہے، مبنی نہیں ہے، غیر منصرف ہے یہ. تو اب یہاں پہ دیکھیے کہ یہ بیسیکلی تھا، یہاں پہ یہ تھا اتبی باؤ. پیٹرن ہمیشہ سیم رہے گا، وہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہوگا، آپ یاد رکھیے گا. تو اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایک لفظ کم ہو گیا یہاں پہ، تو یہ ہو گیا اتبی باؤ. اور اب انشاءاللہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے یہ ادغام کی، جب دو لیٹرز یا دو حروف ایک جیسے ہوں تو پھر عربی میں عام طور پر انہیں جو ہے وہ ان کا ادغام کر کے ان کے اوپر تشدید لگا دی جاتی ہے. اس لیے اگر آپ نے تجوید کے روز میں پڑھا ہو کہ یہ جو تشدید والا لفظ ہوتا ہے یہ 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے 2 دفعہ پڑھا جانے کی کہ وہ حرف جو ہوتا ہے وہ 2 دفعہ ہوتا ہے، لیکن اسے ادغام کر کے ایک حرف میں تبدیل کیا جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے. جیسے اطباء اور اطباء، اگر دونوں پڑھیں تو اطباء پڑھنا آسان ہے. تو یہاں پہ بھی آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی چیز آ گئی ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو آپ نے نوٹ کرنی ہے، جو یہاں پہ شاید کتاب میں نہیں ہے، اب آپ نے یہ چیزیں خود لکھنی ہے اور پھر انشاءاللہ آگے ان کو لے کے چلنا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکسٹ پیٹرن آ گیا 7واں پیٹرن. اگر آپ 7ویں پیٹرن کی بات کریں اور اس میں فتن کی بات کریں تو فتن جو ہے یہ واحد جو ہے یہ غیر منصرف ہے. فتن غیر منصرف بلکہ مبنی ہے. جی یہ مبنی ہے. مبنی سے مراد یہ ہے کہ یہ مرفوع، منصوب اور مجرور تینوں حالتوں میں فتن ہی رہے گا. لیکن افعلاء مبنی نہیں ہے بلکہ یہ غیر منصرف ہے. غیر منصرف سے مراد یہ ہے کہ 3 حالتوں میں اس کی 2 شکلیں ہوتی ہیں، اور مبنی سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اس کی 3 حالتوں میں ایک شکل ہوتی ہے، جیسے فتن 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 ہی رہے گا. اور اس کی جمع جو ہے وہ فتیتن ہے آن دا پیٹرن آف فعلتن. فتیتن فعلتن، تو ہذا فتن
اور ہاؤلائی فتیتن یہ لڑکے ہیں، اور ہذا اخن ہاؤلائی اخواتن یہ بھائی ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ اخن کی جمع جو ہے وہ اخوان بھی آتی ہے اور اخواتن بھی آتی ہے، اخوان بھی اور اخواتن بھی آتی ہے۔ تو یہ دو یہ چیز بھی آپ یہاں پہ نوٹ کر لیں کہ اخن کی جو جمع ہے وہ اخواتن بھی ہے اور اخوانن بھی ہے۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس جو 8واں پیٹرن آ گیا وہ ہے فعولن۔ فعولن کے پیٹرن پہ ہمارے پاس ہے ہذا جدیدن یہ نیا ہے، اور ہاؤلائی جددن یہ سب نئے ہیں۔ اب یہاں پہ فعولن کے پیٹرن پہ ہے جددن، یہ سب کے سب نئے ہیں۔ تو الحمدللہ اب آپ دیکھیے کہ ہمارے پاس آئی تھنک 8 پیٹرن ہمارے پاس آ گئے ہیں، اور اب یہ ایک ہی لیسن میں سارے کے سارے آ گئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا مطلب صرف اور صرف آپ کو انٹروڈیوس کروانا ہے، اور انٹروڈیوس کروانے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نیکسٹ ٹائم قرآن مجید پڑھیں تو آپ اس پہ توجہ دیں، اور آپ کو ایٹ لیسٹ یہ آئیڈیا ہو جانا چاہیے کہ یہ لفظ جو ہے وہ اس پیٹرن پہ آ رہا ہے۔ اب یہ آپ کی محنت ہے کہ آپ کتنا اس کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ آپ اگر زیادہ محنت کریں گے اور قرآن مجید میں جو لفظ اس پیٹرن پہ آئے گا تو آپ ایک کام کر سکتے ہیں کہ اپنی نوٹ بک میں 8 یہ جو پیٹرنز ہیں یہ آپ لکھ لیں، اور قرآن مجید میں جو بھی ناؤن اس پیٹرن پہ آئے اس کے سامنے وہ ناؤن لکھ لیں، تو انشاءاللہ اس طرح سے آپ کی وکیبلری میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ یہاں پہ آپ کو اب میں نے غیر منصرف اسماء کے جو اوزان ہیں 6 اوزان ہیں، تقریباً 6 ہی ہیں میرے خیال میں جو قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے ایک دو اور بھی ہوں۔ یہ وہ اوزان ہیں غیر منصرف اسماء کے جو کہ یا یہ وہ اوزان ہیں اسماء کے جو کہ غیر منصرف ہیں۔ جیسے جو بھی لفظ افعلو کے وزن پہ آئے گا وہ ہمیشہ غیر منصرف ہوگا، اس کے اوپر تنوین نہیں آئے گی۔ جیسے آپ کہتے ہیں اکبرو، اصغرو، اجملو، بہت سے الفاظ ایسے ہیں۔ اسی طرح سے جو آپ کے کلرز ہیں احمرو، اصفرو، سارے کے سارے جو بھی لفظ اس پیٹرن پہ آئے گا، افعلو کے پیٹرن پہ آئے گا، وہ غیر منصرف ہوگا، یعنی اس پہ تنوین بھی نہیں آئے گی اور زیر بھی نہیں آئے گی۔ پھر اس کے بعد دوسرا پیٹرن ہے فعلاؤ، اور فعلاؤ کی پیٹرن پہ ہم نے ایک ایگزامپل لی ہے صفراؤ، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ یلو کلر، اور پھر اس کے بعد فعلاؤ۔ اب یہاں پہ آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں نوٹ کریں کہ یہاں پہ جو دوسرا حرف ہے یہ ساکن ہے، لیکن یہاں پہ جو دوسرا حرف ہے اس کے اوپر زبر ہے، تو یہ فعلاؤ ہے اور یہ فعلاؤ ہے، اور اس کے پیٹرن پہ ہے فقراؤ۔ سملرلی ہمارے پاس ہے افعلاؤ اور اس کے پیٹرن پہ ہے انبیاؤ، اور دو پیٹرن آپ کے سامنے آ گئے ہیں۔ یہ دو پیٹرن ہیں جو کہ انہیں منتہی الجموع کہا جاتا ہے، یعنی اس کے آگے اور اس کی جمع نہیں بن سکتی۔ تو آپ مساجدو اور اس کے پیٹرن پہ اردو میں بھی ہم لفظ مساجدو ہی یوز کرتے ہیں مفاعلو میں، اور مفاعیلو میں جو لفظ ہم نے اگزامپل لیے وہ ہے مصابیحو، لیمپس یا چراغ۔ اور اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ یہ جو 6 پیٹرن ہیں اگر آپ یہ لکھ لیں اپنے سامنے رکھ لیں تو انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ جو ہے نا غیر منصرف اسماء والا یہ حل ہو جائے گا، اور اس میں آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اگین یہ 6 ہیں جو کہ بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ایک دو پیٹرن اور بھی ہوں، لیکن ان کے اوپر آپ نے توجہ دینی ہے، اور قرآن مجید میں یہ وہ پیٹرن ہیں جو کہ بار بار استعمال ہوتے ہیں۔ اب اگر ہم لیسن میں آگے بڑھیں تو آپ ہمارے سامنے آ گیا ہے جمع سالم، یعنی ساؤنڈ پلورل، اور ہمیں ساؤنڈ پلورل کا پتہ ہے کہ یہ جب ہم مذکر کی بات کرتے ہیں، میسکولن کی بات کرتے ہیں، تو یہ اونا کے وزن پہ آتا ہے۔ جیسے ھذا مدرسن اور ہؤلائی مدرسون، ہؤلائی مدرسون یہ سارے استاد ہیں۔ ھذا مہندسن یہ ایک انجینئر ہے، اور ہؤلائی مہندسون یہ سارے انجینئر ہیں۔ ھذا فلاح یہ ایک کسان ہے، اور ہم پھر کہیں گے ہؤلائی فلاحون یہ سارے کسان ہیں۔ اسی طرح سے ھذا مجتہد یہ محنتی ہے، اور ہؤلائی مجتہدون یہ سارے محنتی ہیں۔ ھذا مسلم اور ہؤلائی مسلمون یہ سارے مسلمان ہیں۔ تو یہاں پہ ہماری پریکٹس ہؤلائی کی پریکٹس بھی ہو گئی ہے جو کہ جمع ہے ھذا کی، اور اسی طرح سے ہم نے جو ہے وہ بہت سارے پیٹرن بلکہ 8 پیٹرن جو ہے وہ جمع مکسر کی بھی دیکھ لیے ہیں، اور کچھ ایگزامپلس ہم نے جمع سالم کی بھی دیکھ لی ہیں۔ حول مفردات التي تحتها خط الى جموع، جموع اب یہاں پہ دیکھیے
جموع فعول، یہ فعول کے وزن پہ ہے، تو لفظ جمع کی بھی جمع ہوتی ہے، اور اس لفظ کی جمع جو ہے وہ جموع جموع ہے یہاں پہ. تو حول المفردات التي تحتها خط، اب آپ نے وہ الفاظ جن کے نیچے لائن لگی ہوئی ہے انہیں ہم نے جمع میں تبدیل کرنا ہے. کما، جیسے، ہوا موضح فی المثالی، جیسا کہ مثال میں بیان کیا گیا ہے. اب مثال یہاں پہ دیکھیے، من هذا الرجل، یہ آدمی کون ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں ہوا حاجن، وہ ایک حاجی ہے، اور یہاں پہ پھر من هؤلاء الرجال، یہ سارے آدمی کون ہیں، ہم حجاجن، وہ سارے حاجی ہیں. اب یہاں پہ ہم نے تھوڑی سی اور محنت کرنی ہے، اور یہاں پہ اب ہم نے مطلب ہاذا کی بھی جمع بنانی ہے، اور اس کے بعد جو ہمارے پاس ناؤن ہوگا اس کی بھی جمع بنانی ہے. من این هذا الطالب هو من الہندی، تو پھر اب ہم کہیں گے من این هؤلاء الطلاب هم من الہندی. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ہم کہیں گے کہ یہ اسٹوڈنٹس کہاں سے ہیں، من این هؤلاء الطلاب هم من الہندی، وہ انڈیا سے ہیں. این التاجر الکبیر، بڑے والا تاجر کہاں پہ ہے، ہوا فی السوق، وہ مارکیٹ میں ہے، تو ہم کہیں گے این التجار الکبار، کبیر کی کبار، ہم فی السوق، وہ مارکیٹ میں ہے. تو اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ ہوا کی جمع جو ہے وہ ہم، کتنی اچھی پریکٹس ہو رہی ہے، اور اسی طرح سے تاجر کی جمع تجار اور کبیر کی جمع کبار. اب ماشاءاللہ یہ پریکٹس آپ کے سامنے ہے، اور یہ اب انشاءاللہ آپ کی مطلب ذمہ داری ہے کہ آپ پریکٹس کریں اور بار بار پریکٹس کریں، تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے سیکھنے میں آسان ہو جائے گا. این المدرس الجدید، نیا استاد کہاں پہ ہے، ہوا عند المدیری، وہ مینیجر کے پاس، اور آپ کو پتہ ہے کہ عندہ جو ہے یہ بھی اسپیشل مضاف کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. اب ہم یہاں پہ کہیں گے کہ این المدرسون الجدد، اب جدیدون نہیں کر دینا، این المدرس الجدد، نئے اساتذہ کہاں پہ ہیں، ہم عند المدیری، وہ مینیجر کے پاس ہیں. تو اب یہاں پہ جدید کی جمع ہم نے دیکھی ہے کہ وہ جدد ہے. این الطالب الجدید، نیا اسٹوڈنٹ کہاں پہ ہے، اہوا فی الفصل، کیا وہ کلاس روم میں ہے، تو این الطلاب الجدد اہم فی الفصل. تو اب یہاں پہ بھی ہم نے طالب کو طلاب میں تبدیل کر دینا ہے، جدید کو جدد میں، اور ہوا کو ہم میں تبدیل کر دینا ہے. اہم فی الفصل، کیا وہ کلاس روم میں ہے. هذا الطالب غنی، کیا یہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ امیر ہے، ہوا فقیر، وہ فقیر ہے. تو ہم کہیں گے هؤلاء الطلاب اغنیاء، طالب کی جمع طلاب، اور غنی کی جمع اغنیاء، اور فقیر کی جمع کیا ہوگی، فقراء، اور ہوا کو ہم تبدیل کر دیں گے ہم میں. تو یہ ہمارے سامنے آ جائے گا هؤلاء الطلاب اغنیاء، کیا یہ سارے کے سارے اسٹوڈنٹس امیر ہیں، لا نہیں، ہم فقراء، وہ غریب ہیں. ہاذا کو بھی ہؤلاء میں تبدیل کریں گے ان کیس میں نے مس کر دیا ہو تو. من هذا رجل، یہ آدمی کون ہے، ہوا ضیف، وہ ایک مہمان ہے. تو ہم یہاں پہ کہیں گے من هؤلاء الرجال، یہ سارے کے سارے آدمی کون ہیں، ہم ضیوف، وہ مہمان ہیں. تو اب یہاں پہ هذا کی جمع هؤلاء، رجل کی رجال، اور یہاں پہ اب ایک چھوٹی سی چیز اور بھی نوٹ کیجئے کہ عربی میں تشدید کے اوپر بھی زبر لکھ دی جاتی ہے، اور تشدید کے نیچے بھی زیر لکھ دی جاتی ہے. تو تشدید کے اوپر جب بھی آئے گی زبر ہوگی، اور تشدید کے نیچے جب بھی ہوگی زیر ہوگی. لی اخن کبیرن، میرا ایک بڑا بھائی ہے، وہ طالب بالجامعہ، وہ یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ ہے. اب یہاں پہ ایک چیز آپ کے سامنے آئی ہے، I'm sure انشاءاللہ کہ آپ کو یاد ہوگی کہ لی جو ہے یہ جار مجرور ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جار مجرور مبتدا نہیں بن سکتا، یہ خبر رہے گا، اور اس کا مبتدا آئے گا اخن کبیرن. اب ہم نے اخن کبیرن کیوں یہاں پہ لے کے آئے، اس کی ایک چیز میں نے آپ کو یہ بھی بتائی ہے کہ الاخ الکبیر، الکبیر کیوں نہیں ہے یہاں پہ، حالانکہ ہم نے پڑھا ہے کہ جو مبتدا ہے وہ معرفہ ہوگا اور خبر نکرہ ہوگی، رائٹ. لیکن ایک چیز جو ہم نے بار بار میں نے آپ کو بتائی ہے کہ جب بھی جار مجرور شروع میں آ جائے نا، تو اس کے بعد جو ہے عام طور پہ ناٹ ہمیشہ، عام طور پہ جو ہے وہ مبتدا ہے وہ نکرہ آتا ہے. تو لی، جی عام طور پہ، ٹھیک ہے. تو لی اخن کبیرن، میرا ایک بڑا بھائی ہے، ہوا طالبن بالجامعہ. تو اب یہاں پہ آپ کہیں گے لی اخواتن کبارن ہم طلابن بالجامعہ، لی اخواتن کبارن ہم طلابن بالجامعہ. اب یہ ساری چیزیں ہم نے پچھلی ایکسرسائز میں پڑھ لی ہیں، اور اب یہاں پہ ہم ان کی پریکٹس کریں گے، اب جیسے کر رہے ہیں.
ऐना सदीक़ू का, आपका दोस्त कहाँ पे है? ज़हबा इलल मकतबा, वो लाइब्रेरी गया है। अब यहाँ पे जुमला फ़ेलिया भी हमारे पास आ गया है। तो आप कहेंगे ऐना अस्दिक़ाउ का, आपके दोस्त कहाँ पे हैं? ज़हबू इलल मकतबती। अब आपने ये भी ख्याल रखना है यहाँ पे कि जैसे हमने पिछले लेसन में पढ़ा था कि ज़हबा एक के लिए इस्तेमाल होता है, ज़हबा अलिफ के साथ दो के लिए इस्तेमाल होगा, और जब दो से ज़्यादा होंगे तो हम कहेंगे ज़हबू। अब यहाँ पे ज़हबू आ गया हमारे पास। मुहम्मदुन लहू इब्नुन सगीरुन, मोहम्मद का एक छोटा बेटा है। हुआ तालिबुन फिल मदरसती, वो यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट है। तो हम कहेंगे मुहम्मदुन लहू अबनाउन सिगारुन, और फिर हम कहेंगे हम तुल्लाबुन फिल मदरसती। तो अब यहाँ पे आप देखिए कि आपने सारे के सारे जो है वो मुहम्मदुन मुब्तदा है, और फिर उसके बाद जब हम बात करेंगे लहू, तो इब्नुन की जमा अबनाउन, और सगीरुन की जमा सिगारुन, और इसी तरह से हुआ की जमा हम, तालिबुन की जमा तुल्लाबुन फिल मदरसती, वो स्कूल में स्टूडेंट्स हैं। अज़मीलु का मुजतहिदुन, क्या आपका क्लास फेलो मेहनती है? नअम हुआ मुजतहिदुन, जी वो मेहनती है। तो अब यहाँ पे हम कहेंगे अज़ुमलाउ का मुजतहिदूना, नअम हुम मुजतहिदूना। अब यहाँ पे आप नोट करें कि माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है हमारे सामने, और प्रैक्टिस का यही फ़ायदा है, इन किताबों का यही फ़ायदा है कि यहाँ पे सिर्फ हमें रूल्स नहीं सिखा दिए जाते, बल्कि उन्हें प्रैक्टिकली मिसालों के साथ जो है वो आगे सीखा भी जाता है। और यही लैंग्वेज सीखने का बेहतरीन तरीका है कि आप जो भी सीखें उसे इस्तेमाल भी करें। अदिफ़िल अस्मा अल आतियता, अब आपने इजाफ़त देनी है, यानी मुदाफ़ बनाना है। मर्रतन इला इस्मिन ज़ाहिरिन व उख़रा, एक दफ़ा इसमें ज़ाहिर, और व उख़रा, और दूसरी दफ़ा इला ज़मीरिन कमा हुआ मुअद्दहुन फ़िल मिसाली, और दूसरी दफ़ा आपने उसको ज़मीर के साथ बनाना है, यानी कि प्रोनाउन के साथ, जैसा कि एग्ज़ाम्पल में हमें दिया गया है। यानी जो हमारे मदरजा ज़ैल अस्मा को पहले इसम के साथ और फिर ज़मीर के साथ मुदाफ़ बनाना है। तो पहले हम इसे नाउन के साथ मुदाफ़ बनाएँगे, और उसके बाद हम उसे प्रोनाउन के साथ मुदाफ़ बनाएँगे। अच्छा, यहाँ पे नोट करने वाली कौन-सी चीज़ है? जी, आप ज़रा मुझे बताइए कि यहाँ पे ऐसा क्या है जो शेख साहब हमें बताना चाह रहे हैं? आप एग्ज़ाम्पल देख लें, मिसाल में अबनाउन, और हम कहते हैं अबनाउ मुहम्मदिन, और फिर हम कहते हैं अबनाउहु। तो यहाँ पे कौन-सी चीज़ एक्स्ट्रा है जो आपने नोट की है? हमज़ा, जी, हमज़ा के साथ क्या हुआ है? अगर तो ये अब नाउन जैसे हमज़ा है, अगर तो ये नाउन के साथ आएगा, इस्म के साथ आएगा, जैसे मुहम्मदुन नाउन है, इस्म के साथ आएगा, तो फिर हमज़ा जो है वो उसके साथ वाव की कुर्सी नहीं आएगी, उसे वाव की कुर्सी नहीं चाहिए, वो खुद को सँभाल लेता है। लेकिन जब भी हमज़ा प्रोनाउन के साथ आएगा, ज़मीर के साथ आएगा, अटैच्ड प्रोनाउन के साथ आएगा, तो अटैच्ड प्रोनाउन के साथ जब ये आता है तो ये कहता है जी मुझे एक चेयर चाहिए, कुर्सी चाहिए बैठने के लिए, क्योंकि अटैच्ड प्रोनाउन इज़ नॉट इनफ फॉर मी, मेरे लिए काफ़ी नहीं है। तो फिर वहाँ पे वाव का इज़ाफ़ा कर दिया जाता है। ये चीज़ आप यहाँ पे देखें कि अबनाउ में वाव का इज़ाफ़ा नहीं हुआ, लेकिन इब्नाउहु में वाव का इज़ाफ़ा हुआ है। और ये ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पे मुदाफ़ अबनाउ जो है ये मुदाफ़ है, और मुहम्मदिन जो है ये मुदाफ़ इलैही है। तो अगर तो आपका मुदाफ़ इलैही नाउन होगा, यानी इसम होगा, तो आप वाव ऐड नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपका मुदाफ़ इलैही जो है वो अटैच्ड प्रोनाउन होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो फिर आपको वहाँ पे हमज़ा को कुर्सी भी देनी है बैठने के लिए। ये चीज़ है जो हमने यहाँ पे, अब इंशाल्लाह ये रूल भी हमारे सामने आ गया। पहले हमें इस रूल का पता नहीं था, लेकिन हमने पढ़ा था, लेकिन अब हमें इसका आइडिया भी हो गया है। जैसे अब यहाँ पे हम कहेंगे अस्माउत तुल्लाबी, तो यहाँ पे क्या हम हमज़ा के नीचे वाव ऐड करेंगे? यहाँ पे जी जल्दी से बताइए। अस्मा और तुल्लाबी में नहीं, हम ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तुल्लाब जो है ये नाउन है, और नाउन के साथ या इसम के साथ नहीं ऐड होगा, यानी वाव ऐड नहीं होगी। लेकिन जब आप कहेंगे कि अस्माउहुम, उन सब के नाम, तो यहाँ पे हुम के साथ, जी, हुम के साथ वाव ऐड होगा, क्योंकि हुम जो है ये अटैच्ड प्रोनाउन है, यानी ये ज़मीर है, तो ज़मीर के साथ हमने ऐड करना है। जी बिल्कुल। इसी तरह से ज़ुमलाउ हामिदिन, तो ज़ुमलाउ हामिदिन में हम किसी चीज़ का इज़ाफ़ा नहीं करेंगे,
اور جب ہم کہیں گے کہ زملاء کا، آپ کے کالیگز یا آپ کے کلاس میٹس، تو یہاں پہ واو ایڈ ہو جائے گا۔ اسی طرح سے اصدقاء المدرسی، ٹیچر یا استاد کے جو ہے وہ دوست، اور پھر ہم کہیں گے اصدقاؤہ، تو پھر جب ہم اصدقاؤہ کہیں گے تو یہاں پہ بھی واو کا اضافہ ہو جائے گا۔ تو ایٹ لیسٹ الحمدللہ ہمیں ایک رول کا تو پتہ چل گیا ہے کہ ہم نے حمزہ کہاں پہ ایڈ کرنا ہے، یعنی حمزہ کے نیچے کرسی کہاں پہ لگانی ہے، اور یہ ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ جب بھی ہم اسے اٹیچڈ پروناؤن کے ساتھ استعمال کریں گے تو پھر اس کے لیے ایک ہمیں کرسی چاہیے ہوگی۔ اقرأ المثال، مثال کو پڑھیں، ثم حول الجمل الآتیہ مثلہ، اور پھر اسی طرح کے ہم نے جملے بنانے ہیں۔ الطالب ذهب الى المطعم، ایک اسٹوڈنٹ ریسٹورنٹ کی طرف گیا۔ الطلاب ذهبوا الى المطعم، بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ریسٹورنٹ کی طرف گئے۔ تو اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ ناؤن اگر واحد ہوگا تو اس کے ساتھ جو فعل آئے گا، فعل بھی واحد کا استعمال کریں گے۔ لیکن اگر ناؤن جمع ہوگا تو پھر اس کے ساتھ فعل جو ہے وہ بھی جمع کا ہی استعمال ہوگا۔ یہ بہت امپورٹنٹ انفارمیشن ہے جو کہ آپ نے یاد رکھنی ہے، اور پہلے ناؤن کا آنا ضروری ہے۔ اگر ناؤن پہلے آئے گا، اگر ناؤن ایک ہوگا تو فعل ایک کا آئے گا، اگر ناؤن دو ہوں گے تو پھر فعل بھی دو کا ہی آئے گا۔ جیسے آپ کہیں گے الطالبان ذهبا، اور اگر دو سے زیادہ اسماء ہوں گے جیسے الطلاب، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ فعل جو ہے وہ بھی جمع کا یعنی ذهبوا آئے گا۔ یہاں پہ آپ دیکھیے الطالب جلس فی الفصل، تو الطلاب جلسوا فی الفصل، احسنت، جلسوا یہاں پہ آئے گا، ویری گڈ، کیونکہ الطلاب ہے۔ المدرس خرج من المدرسۃ، ٹیچر کلاس روم میں سے نکلا، اور پھر ہم کہیں گے کہ المدرسون، یا کیا ہے جی، المدرسون خرجوا من المدرسۃ، تو ہم کہیں گے المدرسون خرجوا من المدرسۃ، تو یہاں پہ خرجوا آئے گا۔ اور اسی طرح سے التاجر ذهب الى السوق، تو ہم یہاں پہ کہیں گے التجار ذهبوا الى السوق، التجار ذهبوا الى السوق۔ تجار جو ہیں یا جو کیا کہتے ہیں انہیں، مرچنٹس جو بھی ہیں، they went to the market۔ جی، تو میرے خیال میں تھوڑا سا آگے اور کر لیں یا کافی ہے؟ ایگزامپلز، مطلب یہ ساری مثالیں ہیں، آئیڈیاز تو ہمیں کلیئر ہو گئے ہیں۔ یہاں پہ آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا، the only thing جو آپ نے کرنی ہے وہ ہے اقرأ وکتب۔ اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے پڑھنا ہے اور لکھنا ہے۔ اقرأ وکتب، جیسے الطلاب فی الفصل، من هؤلاء الاولاد اہم ابناؤک لا ہم ابناء اخی۔ اب یہاں پہ یہ آپ نے خود ساری چیزیں کرنی ہے، کیونکہ لائک میں آپ کو بتاتا جاؤں گا، تو اگر آپ صرف میرے کہنے پہ چلیں گے اور خود پریکٹس نہیں کریں گے تو میرے خیال میں آپ کو کوئی خاص اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ من هؤلاء الناس هم حجاج من ترکیہ، این التجار ذهبوا الى السوق۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ اگر ناؤن پہلے جمع ہوگا تو پھر فعل بھی جمع کا ہوگا۔ من هؤلاء الرجال، یہ آدمی کون ہے، ہم ضیوف الفلاحون فی الحقول، جو کسان جو ہیں وہ فصلوں میں ہیں، حقل فصل کو کہتے ہیں، اور حقول کھیت کھیتوں میں ہیں، وہ ابناؤہم فی المدرسۃ، اور ان کے بیٹے جو ہیں وہ اسکول میں ہیں۔ این الطلاب الجدد بعضهم فی الفصل و بعضهم عند المدیر، اب ہم نے بعضهم بھی پڑھا تھا کہ یہ ہمیشہ مضاف کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ ان میں نئے اسٹوڈنٹس کہاں پہ ہیں، کچھ جو ہے وہ کلاس روم میں ہیں اور کچھ جو ہے وہ ہیڈ ماسٹر کے پاس ہیں۔ اعمامی تجار کبار، میرے چچا جو ہیں وہ بہت بڑے تاجر ہیں۔ اب اعمامی یہاں پہ یا المتکلم لگ گیا تو اعمام سے اعمامی بن گیا۔ اخواتی اخواتی، یہ میرے بھائی ہیں۔ این ابناؤ کا یا علی ہم فی الدکانی، وہ شاپ میں ہے یا دکان میں ہے۔ الطلاب الکباری فی الملعب والطلاب الصغاری فی الفصل، یہ بھی انشاءاللہ I'm sure کہ اب آپ کو اس کی ٹرانسلیشن کا پتہ ہے۔ ہؤلاء الفتیۃ اخوۃ، یہ لڑکے بھائی ہیں۔ ابوہم امام ھذا المسجد، ان کا جو باپ ہے وہ اس مسجد کا امام ہے۔
اب یہاں پہ مسجد کے نیچے زیر اس لیے آئی ہے کیونکہ امام جو ہے مضاف ہے اور ہذا المسجد مضاف الیہ ہے. ہؤلاء الرجال فلاحون من قریتی، یہ جو لوگ ہیں یہ میری گاؤں کے کسان ہیں. این الطلاب الجدد، نئے اسٹوڈنٹس کہاں پہ ہیں؟ اخرجوا، نعم خرجوا وذهبوا الى المکتبۃ، جی وہ نکلے ہیں اور وہ لائبریری کی طرف گئے ہیں. ہؤلاء الاطباء مسلمون، کیا یہ ڈاکٹر جو ہیں مسلمان ہیں؟ نعم ہم مسلمون، جی وہ مسلمان ہیں. لی ابناء صغار، میرے چھوٹے بیٹے ہیں. بعضهم فی المدرسۃ الابتدائیۃ و بعضهم فی المدرسۃ المتوسطۃ، ان میں سے کچھ پرائمری اسکول میں ہیں اور کچھ مڈل اسکول میں ہیں. جی اب اس کی جمع آپ جلدی سے مجھے بتائیے اگر آپ کو یاد ہے تو. کبیر ان کی کیا جمع ہوگی؟ اکتب جمع الکلمات الآتیت، جی اب نے ان کی جمع لکھنی ہے آتی آتی. جی کبیر ان کی کیا ہوگی؟ کبار. کبائر تو گناہوں کو کہتے ہیں نا، جو بڑے گناہ ہوتے ہیں. کبار، جی. اور اسی طرح سے مسلم ان سے مسلمون، رجل ان سے رجال، ابن ان سے ابناء، جی. ضیف ان سے ضیوف. جی فتن کی جمع جلدی سے بتائیے، فتن کی جمع کیا ہوگی؟ فتیاتن، ویری گڈ. حاجن کی کیا جمع ہوگی؟ حجاجن. اخن کی کیا جمع ہوگی؟ اخن کی دو جمع ہوں گی، اخواتن و اخوان، جی اس کی جمع جو ہوگی اخواتن و اخوان، جی. صغیرن کی کیا جمع ہوگی؟ صغار. طویل کی کیا جمع ہوگی؟ طوال. غنی کی جمع اغنیاء، جی. اور فقیر کی جمع فقراء. تو یہ جو آخر میں ہمارے پاس دو پیٹرنز آئے ہیں یہ ممنوع من الصرف ہیں. اب بس انشاءاللہ ہمارا لیسن ختم ہونے والا ہے. قرآن مجید سے اب ہم جو ہے وہ ہم نے پڑھا ہے اور ہا اولائی ہم نے پڑھا ہے، تو اب ہم اور ہا اولائی کی کچھ ایگزامپلس دیکھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ. اب یہاں پہ دیکھیے کہ ہم اصحاب المشأمہ، تو یہاں پہ یہ ڈیٹیچڈ پروناؤن کے طور پہ استعمال ہوا ہے، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا یہ کم بختی والے یا بائیں ہاتھ والے ہیں. ثم ان علینا حسابہم. حسابہم یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اٹیچڈ پروناؤن کے طور پہ، مضاف الیہ کے طور پہ استعمال ہوا ہے. پھر بے شک ہمارے ذمہ ہے ان سے حساب لینا. صراط الذین انعمت علیہم، اب آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہو اور ہم جو ہے، چاہے وہ ہو یا ہم ہو، وہ ہم میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے، یعنی زیر کے ساتھ بھی آ سکتے ہیں. اور زیر کے ساتھ اس وقت آئیں گے جب ان سے پہلے یا تو یا ساکن ہو، جیسے یہاں پہ یا ساکن ہے، یا پھر اس سے پہلے زیر ہو. تو جب یہ دو چیزیں ان سے پہلے ہوں گی تو یہ ہم جو ہے وہ زیر میں تبدیل ہو جائے گا. یہ انشاءاللہ I'm sure کہ آپ کو انفارمیشن یاد ہے. الذی اطعمہم من جوع. اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ اطعمہم، تو یہاں پہ بھی یہ اٹیچڈ پروناؤن کے طور پہ استعمال ہوا ہے. یہاں پہ صرف آپ نے یہ نوٹ کرنا ہے کہ یہ ڈیٹیچڈ پروناؤن ہے یا اٹیچڈ پروناؤن ہے. اور یہاں پہ دیکھیے تو یہاں پہ یہ خود سے آیا ہے، یہاں پہ ناؤن کے ساتھ جڑ کے آیا ہے تو یہ مضاف الیہ ہوگا. یہاں پہ فعل کے ساتھ آیا ہے تو یہ اس کے ساتھ حرف کے ساتھ آیا یعنی پریپوزیشن کے ساتھ آیا تو یہ جار مجرور ہوگا. اور یہاں پہ یہ فعل کے ساتھ آیا ہے تو یہاں پہ یہ مفعول ہوگا. تو اب یہاں پہ تین ایگزامپلز آ گئی ہیں. ناؤن کے ساتھ بھی آ گیا ہے اٹیچڈ پروناؤن، اسی طرح سے یہ حرف جر کے ساتھ بھی آ گیا ہے، اور اسی طرح سے یہ فعل کے ساتھ بھی آ گیا. میں نے آپ کو بتایا کہ جو اٹیچڈ پروناؤنس ہوتے ہیں، کنیکٹڈ ضمائر ہوتے ہیں، وہ ناؤن کے ساتھ بھی آتے ہیں، حرف جر کے ساتھ بھی آتے ہیں، اور فعل کے ساتھ بھی آتے ہیں. پھر یہاں پہ ہمارے پاس پلورل آگی جمع آ گئی، ہذہ کی جمع آ گئی، ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین. یہ میری بیٹیاں ہیں اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے، یعنی لوط علیہ السلام نے فرمایا تھا. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. اب یہاں پہ ایک چیز آپ نوٹ کیجئے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بعض جو ہے یہ مضاف کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. یہاں تو چیز کلیئر ہو گئی، لیکن یہاں پہ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہاں بعض جو ہے یہ دو زیر کے ساتھ آیا ہے، تو یہاں پہ کیا ہوا ہے؟ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اسے کہتے ہیں، نہیں یہ جار مجرور نہیں ہے، بلکہ یہ ہے اصل میں ہوگا بعضہم. ٹھیک ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعضہم،
تو یہ ضاد کے نیچے زیر ہے بعضہم، لیکن یہاں پہ قرآن مجید میں ہوتا ہے، اور آگے انشاءاللہ بک 2 میں ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے کہ یہ جو ہے اسے کہتے ہیں تنوین عوض. عوض یعنی اردو میں تو ہم عوض کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا، کہ کسی کے بدلے کوئی چیز دینا، تو اسے کہتے ہیں تنوین عوض. اور یہ تنوین عوض ہوتی ہے کہ بعض اوقات مضاف الیہ کو ختم کر دیا جاتا ہے اور اس کی جگہ پہ دو زیر لگا دی جاتی ہیں. تو یہ دیکھیے جی قرآن مجید میں ماشاءاللہ بہت ساری چیزیں ہیں. اب اس کورس کا اور کمپریہنسو کورس کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں الحمدللہ جو میں آپ کو بتاؤں گا جو کہ آپ کو اس کورس میں نہیں ملیں گی. اور یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو قرآن مجید میں ہمیں بعض اوقات ایز اے اسٹوڈنٹ اور بگنر کے طور پہ تنگ کر رہی ہوتی ہیں کہ یہاں پہ تو یہ بعدہم کے طور پہ آئے لیکن یہاں پہ یہ بعدن کیوں ہو گیا ہے. تو یہ تنوین کی ایک قسم ہے جسے تنوین عوض کہتے ہیں، کمپنسیٹری تنوین کہہ لیں، متبادل کے طور پہ استعمال ہوتی ہے. اور یہ مجرور یہاں پہ مجرور تو ہے ہی کیونکہ حرف جر کے بعد آیا ہے، لیکن یہاں پہ دو زیر اس لیے آئی ہے کیونکہ یہ تنوین عوض ہے. تو الحمدللہ ہمارا لیسن مکمل ہو گیا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.